नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। हमारे साथ जो अहम मेहमान हैं उनका तारुफ हम कराते हैं, लेकिन चंद बातें हैं जो मैं प्रोग्राम से पहले रखना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे मेहमान जो मौजूद हैं हमारे पास, वो पाकिस्तान की आवाम को आगाही दें। हमारा काम ही यही है कि हम जो हमारे पास मेहमान आते हैं, हम उनके सामने सवाल रखें और हमारे क्वेश्चंस हो, लेकिन असल आगाही जो सुनना चाहते हैं लोग, आवाम सुनना चाहते हैं जिनको, वो हमारे मेहमान होते हैं। उनका तारुफ मैं कराऊंगा, लेकिन ये चंद बातें हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। मैं 78 साल हो चुका है। हर पाकिस्तानी ये सवाल करता है कि 78 साल हो गए, हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि दूसरे मुल्कों को भी देखते हैं हमें, यानी हमारे बाद बहुत सारे मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुए, वो कहाँ हैं? और चाहे इंडिया ले लें, चाहे चाइना ले लें, चाहे वो आपका कोई बांग्लादेश ले लें, आप 70 में हमसे कितनी देर बाद आज़ाद हुआ है। तो कई कंट्रीज़ हैं, कहाँ खड़े हैं? तो ये सवाल पाकिस्तान का हर शहरी पूछता है कि 78 साल हो गए हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हुकूमत कहाँ खड़ी है? ये हुकूमत क्या कर रही है जो 3 साल से है? 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? ये इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं? मुल्क को ये कहाँ ले गए हैं? आज अवाम हमारे कहाँ खड़े हैं? हमारी तरक्की क्यों मुंजमद हो गई है? हम क्यों इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्ज पे चल रहे हैं? ये अवाम बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई और इस किस्म की लातात चीज़ें आज भी उस पर नाफिज हैं, और वो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। मईशत, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, सामने आ चुके हैं। हुकूमत कहाँ है? इंतज़ामिया कहाँ है? कारकर्दगी क्या है? गवर्नेंस क्या है? बैनुल-अक़वामी हालात देखें, बैनुल-अक़वामी हालात और अंदरूनी हालात दोनों को आप देखिए, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। और अगर अच्छे हैं तो फिर उसकी क्रेडिट किसको जाता है, और अगर बुरे हैं तो फिर उसका क्रेडिट किसको जाए? अवाम के हालात, जैसे मैंने कहा, इस वक्त एक बहुत ही अहम जंग सामने आ गई है। अभी हालिया पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और उसका इमेज पूरी दुनिया में उजागर हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा गया। लेकिन अभी एक और झड़प हो गई है, और वो झड़प अफगानिस्तान से है। इसके बारे में मुतज़ाद राय हैं। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि उस जंग को कैसे देखते हैं दोनों मुल्कों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए। क्या अमेरिका और इजराइल जो अमन मुआहदा किया है, जिसकी अब दोबारा धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका कहता है हमास को कि हम मिटा देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। इजराइल अपने थ्रेट्स दे रहा है, और अमेरिका कह रहा है मेरा एक इशारा होगा और इजराइल पूरा आपके फ़लस्तीन तबाह कर देगा। तो ये अमन मुआहदे के बाद ये धमकियां क्या है? और ये अमन मुआहदा सीज़ फायर है या ये वाकई अमन हो गया है? पूछेंगे अपने मेहमानों से। हुक्मरानों का झुकाव अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या इससे वो दोस्त हमारा जिसने हमें हमेशा मदद की है, चीन, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, या ये एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है? और क्या ये कामयाब फॉरेन पॉलिसी है? गैर जमहूरी तरीके से इस मुल्क में इख्तिदार में कब तक लोग आते रहेंगे? कोई एक पैमाना बनेगा, कोई एक सिलसिला होगा, कोई एक रास्ता होगा, कोई एक तरीक़ाकार होगा कि मुल्क की आवाम हुकूमत करे और मुल्क में जमहूरियत हो। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ है मुश्ताक अहमद साहब, सीनियर सियासतदान,
آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان. آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ فون پہ ہوں گے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، سیکرٹری جنرل جی ڈی اے، ان کا بھی بہت شکریہ، وہ جوائن ہوں گے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب، بہت ساری باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں. میں پہلے بیرونی معاملات کو آپ سے سننے سے پہلے ذرا ملک کے ان حالات پہ جو میں نے سوالات رکھے ہیں اس پر میں آپ کی تفصیلاً روشنی چاہتا ہوں سر، تفصیلاً روشنی. جی سر. جی دیکھیں، ملک کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طرف آپ کا افغانستان بارڈر کے اوپر پہلی مرتبہ بہت کم ہوا ہے ہماری گزشتہ 80 سالہ تاریخ میں کہ ایک فل فلیج وار جو ہے دونوں طرف سے جاری ہو. یہ بہت تشویشناک ہے، بہت تشویشناک ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف انڈیا کے ساتھ ٹینشن جو ہے وہ قائم ہے، اور مودی جو ہیں وہ کسی بھی صورت پاکستان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک سنگین مستقل تھریٹ ہے جو کہ ہماری مشرقی سرحدوں کے اوپر ہے. پھر آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جس طرح ایک والکینو بنتا جا رہا ہے، ایک انتہائی اسٹریٹجک ہمارا خطہ ہے، اور جس کو بھی حکومت جو ہیں ریاست جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے، پریشر کوکر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. جمہوری آزادیاں، فریڈم آف ایکسپریشن، ڈیموکریسی، لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ، یہ اب پاکستان میں ہونا کا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. پھر آپ اسی طرح دیکھیں اکانومی کو، ہماری اکانومی وہ ایک پیراسٹک نیچر والی اکانومی ہے جس کو مستقل آپ قرضوں کی فیڈنگ کر رہے ہیں. ملک کے اندر صورتحال یہ ہے، عوام کے حقوق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. پنجاب حکومت نے ریسنٹلی جو لوکل گورنمنٹ بل پاس کیا ہے، ایکٹ بنا دیا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 140A، وہ کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کے خلاف ہے. یعنی آپ ایک ایسی بلدیاتی نظام دیں گے، کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتا ہے کہ جس میں فسکل ڈیولیوشن ہو، جس میں پولیٹیکل ڈیولیوشن ہو، جس میں ایڈمنسٹریٹو ڈیولیوشن ہو. لیکن جو نظام دیا ہے بہت ہیسٹ میں پنجاب اسمبلی سے حکومت نے پاس کیا ہے، اس میں ڈیولیوشن کے بجائے سارے اختیارات صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں اور اسے ایکسرسائز کریں گے تھرو نان الیکٹڈ بیوروکریسی اور غیر جماعتی بنیادوں پر. بلدیاتی انتخابات نرسری ہے جمہوریت کی، آپ اس نرسری کو کل کر رہے ہیں. آپ کی کارکردگی گراؤنڈ پہ نہیں ہے، اس لیے آپ اپوزیشن سے، پولیٹیکل پارٹی سے، پولیٹیکل پروسیس سے ڈر رہے ہیں اور پولیٹیکل بیسس کے اوپر، پارٹی بیسس کے اوپر انتخابات کے بجائے نان پارٹی بیسس پر انتخابات کریں. تو یہ ہے صورتحال. اس ساری صورتحال کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹرو ڈیموکریسی نہ ہو، جب آپ کے پاس رول آف لا نہ ہو، جب آپ کے پاس سویلین سپریمیسی نہ ہو، جب آپ کے ساتھ ساورن پارلیمنٹ نہ ہو، جب آپ کے پاس حقیقی حکمرانوں کے بجائے جعلی حکومتیں ہوں، تو اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں رہ سکتا. نہ اس کی امن و امان ٹریک پہ رہ سکتا ہے، نہ اس کی اکانومی ٹریک پہ رہ سکتی ہے، نہ اس کی حکومت ٹریک پہ رہ سکتی ہے، نہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ اس ملک کی باہر کی انٹرنیشنل کمیونٹی اور برادری میں کوئی عزت اور ریسپیکٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی جو نیا انڈیکس جاری ہوا ہے پاسپورٹ کا، اس میں پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان کے گرین پاسپورٹ کا، وہ شرمناک مقام پر ہے، جس پہ ہمیں دکھ ہے. اس کی پوری ذمہ داری گرین پاسپورٹ کی نہیں ہے، ان حکمرانوں کی ہے جنہوں نے پاکستان کو ٹرو ڈیموکریسی نہیں دی. اور جب آپ نے ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے تو پاکستان اس وقت انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کا اور کرائسس کا شکار ہے. ٹھیک ہے، میں آگے آپ سے بات کروں گا، کچھ اور اہم ایشوز ہے، خاص طور پہ KPK کے حوالات سے بھی بات کروں گا. میں آتا ہوں جناب زبیر صاحب. زبیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت صورتحال، سچویشن؟ آپ رفتہ ابھی ہمارے پروگراموں میں آ کر دوسرے پروگراموں میں حالات تو بتاتے ہیں، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ میرا خیال ہے جو آپ کے مہمان ابھی سینیٹر مشتاق صاحب بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے انہوں نے تجزیہ بہت اچھا کیا صورتحال کا، ایکسٹرنل چیلنجز کا بھی، انٹرنل چیلنجز کا بھی، اکانومی معیشت کا بھی. تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اتنی مشکلات ہیں کہ سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے.
اور ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت وہ ایسے شو کر رہے ہیں کہ ہم فتوحات کے بعد فتوحات حاصل کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے عوام کے لیے کتنی بہتری ہے. جس طرح سے ابھی ذکر کیا گیا کہ پاسپورٹ کا، اب اس کے بہت سے جس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے، کیونکہ جو حکمران طبقہ ہے اس کے پاس تو ریڈ پاسپورٹ ہے یا بلو پاسپورٹ ہے، یا جو اشرافیہ ہے اس کے پاس اتنی کنیکشنز ہوتی ہیں جیسے ہر چیز کے لیے ہوتی ہیں سفارش، تو ان کو ویزے بھی مل جاتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ عام عوام کے لیے مشکلات کتنی ہیں. جب آپ 4th ورس پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ نے نوکری کے لیے یا کام کاج کے لیے یا ویسے تفریح کے لیے باہر جانا ہے تو آپ کو ویزا حاصل کرنا کتنا مشکل ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اگر دیکھا جائے کہ مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے. اسی طرح سے معیشت کے حوالے سے اگر دیکھیں جائے، اصل جو چیلنج ہوتا ہے جب ہمارے حکمران اور ہمارے وہ ٹیلی ویژن ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور جرنلسٹ کہ دیکھیں جی وزیر اعظم کو وہاں بولنے کا موقع دیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میں یہ کہتا ہوں اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے کہ آپ فورن پالیسی میں سپر پاور آپ کی سپورٹ میں آئے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ صرف حکمرانوں کو سپورٹ کے لیے آئے اور وہ کنورٹ نہ ہو عوام کی بہتری میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو ریڈ کارپٹ بیچتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے مشرف صاحب کو بھی دیکھا تھا، وائٹ ہاؤس کو جاتے تھے، پریزیڈنٹ بش ان کا کیسے ویلکم کرتے تھے، اور وہ ورلڈ کے چند گنے چنے لیڈرز میں شامل ہوتے تھے، جس طرح سے ان کا استقبال ہوتا تھا. ٹونی بلیئر UK کے، اور اس کے بعد جنرل مشرف. اسی طرح سے ہم نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھا کہ ریگن ان کی کس طرح سے اوول آفس میں ان کو ریسیو کرتے تھے، یا ایوب خان کے زمانے میں. عوام کا کیا ہوا؟ عوام کے پاس اس وقت تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے. 75% پاکستانی کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے. 40% پاکستانی بالکل ان پڑھ ہیں، اور جو تعلیم 60% ہے اس میں سے چند جو اچھے اسکولوں کو چھوڑ کے جو پبلک اسکولز ہیں اس میں کوئی تعلیم نہیں ہے. اسی طرح سے صحت، 40% بچے ہمارے سٹنٹڈ ہیں. اگر صحت بھی نہیں ہے اور تعلیم بھی نہیں ہے تو فیوچر کیسے اچھا ہوگا؟ مجھے کوئی سمجھا دے کہ فیوچر. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے وزیر اعظم کو بات کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، یا دوسرے وزراء کو، کہ ان چیزوں پر جو عوام کے مسائل ہیں، عوام کے مسائل کے اوپر جو ان کے ہیں کہ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو ان 2-3 چیزوں کو جو عوام کی ویلفیئر میں جو ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں، جس میں تعلیم اور صحت، اس کے بجٹ اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں پہلے بھی خراب تھے، اب مزید خراب ہو گئے ایز اے پرسنٹیج آف GDP. اگر آپ تعلیم کا شعبہ دیکھیں، آپ صحت کا شعبہ دیکھیں، یعنی کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے. جس طرح ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا نا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے دیٹ لکس لائک اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو پش پیپل بلو دا پاورٹی لائن. اب یہ کتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ کبھی بھی یہ روٹن سسٹم، یہ میں ورلڈ بینک کی رپورٹ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں یہ ان مشکلات جو لوگ معیشت کے حوالے سے فیس کر رہے ہیں اس کو اوورکم کر ہی نہیں سکیں گے. اسی لیے 3.5 سال کے بعد اگر آپ باٹم لائن دیکھیں تو بے روزگاری بڑھی ہے اور بہت زیادہ بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے اور بہت زیادہ بڑھی ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے اور بہت زیادہ. ابھی 7% تو صرف غربت میں اضافہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے بتایا ہے ورلڈ بینک نے. اس کا مطلب ہے 1.25 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اسی طرح سے آپ جتنا بھی جو بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو فتوحات ہوتی ہیں اور یہ اس لیے یہ زیادہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو ابھی سینیٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ کا مینڈیٹ ہے نہیں، آپ ایک ایسے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں زبردستی جس کو گن پوائنٹ پر کہہ سکتے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں اگر آشیرواد حاصل ہو جائے گی امریکہ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو آپ کو یہاں پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہلا سکے گا. بٹ یہی سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے. یہ اگلے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کتنے اور کھینچیں گے، لیکن جب گرتا ہے سسٹم تو امپلوژن کے ساتھ گرتا ہے. جیسے ہم نے جنرل ضیاء کا دیکھا تھا، جیسے ہم نے جنرل ایوب کا دیکھا تھا، جیسے ہم نے جنرل مشرف کا دیکھا تھا. پھر اس کے بعد اتنا بگاڑ آ چکا ہوتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کرتے ہوئے بہت سال ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا ہے پھر ایک واردات ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک پاکستان از گوئنگ نو ویئر، اور ہمیں یہ اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. 4 آپ کے نیبرز ہیں، 2 کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں. اب اس کا چاہے قصور مودی کا ہو یا طالبان کا ہو افغانستان میں،
صاحب 2 جنگیں کیا قوم برداشت کر سکتی ہے؟ اس کے یہ بیسک اصول کے خلاف ہے کہ آپ اتنے فرنٹ کو، اور پاکستان کی حیثیت ہے کیا ہم امریکہ بننے جا رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ جنگیں کرتا پھر رہا ہے اور جسٹیفائی کرتا پھر رہا ہے بجائے کہ بات چیت سے مسائل کو حل کیا جائے؟ جی میں آگے بات کروں گا، کچھ ایشوز ہیں آپ نے بولا ہے، ذرا میں ڈاکٹر صفدر علی عباسی صاحب سے بھی رائے لے لوں. پہلے تو صفدر عباسی صاحب سندھ کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. بلاول بھٹو صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سندھ کا مقابلہ آپ دوسرے صوبوں سے نہ کریں پاکستان کے، بلکہ جو ترقی کر رہے ہیں ملک بیرون ملک ان سے مقابلہ کیا جائے. اس پر میں بعد میں آؤں گا. لیکن صفدر عباسی صاحب آپ کیونکہ ایک پاکستان کے ایک سیاسی آپ کا ایک پورا کا پورا ایک آپ نے سیاست کی ہے، پاکستان کی سیاست کو قریب سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ایک ماہرانہ رائے ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ اس وقت جو پاکستان کہاں کھڑا ہے سر، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کیا ہے؟ 3 سال کی حکومت ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، معاشی طور پر ہم کہاں ہیں، سماجی طور پر ہم کہاں ہیں، اخلاقی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، آئینی طور پر جو بحران ہے وہ کیا ہے، اور جو یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کیسا ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نام نہیں جانا، میری آواز تو میں پہلا مجھے بڑی جانی پہچانی لگ رہی تھی. ابھی جو دوست تبصرہ کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا بڑا اچھا احاطہ کیا ہے، اور مجھے اگر نام ان کا معلوم ہو جائے تو میں تھوڑا سا ایک محمد زبیر صاحب ہیں جو ابھی بات کر رہے تھے، اور محمد زبیر صاحب ہیں جو سابق گورنر تھے، اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب. جی 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 ڈاکٹر صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت تجزیہ کیا انہوں نے سارے حوالے کے. دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ بڑی دفعہ یہ تو اب کہہ چکے ہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ملک جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے سوا جو ہے نا ملک نہیں چل سکتے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے اکنامک اسٹیبلٹی. آج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی انسٹیبل سچویشن میں جہاں ہم ایک اب تو حکومتی وزراء بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم ایک ہائبرڈ نظام کے تحت چل رہے ہیں، تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک ہائبرڈ سسٹم جو ہے نا وہ کس طرح چل سکتا ہے. لیکن دنیا کے اندر اگر آپ تجزیہ کریں تو بادشاہتیں بھی ہیں دنیا میں جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی ہے، دنیا میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بھی گورنمنٹس بنتی ہیں، پریزیڈنشل سسٹم بھی ہیں، لیکن وہ ایک پولیٹیکلی اسٹیبل انوائرمنٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹیبل ہوتی ہے کہ ان کو اس حوالے سے وہ ملک چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک ان چند ممالک میں سے جہاں پہ ایک ایسی ہم نے انسٹیبلٹی کریٹ کر دی ہے جہاں کوئی نظام ہی نہیں بنا سکے. ٹوٹل جو آپ فورن ریزرو کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو 14 یا 16 ارب ڈالر سارے کے سارے ریزرو تو آپ کے بوروڈ ریزرو ہیں، یا چائنا کے پیسے ہیں، یا یو اے کے پیسے ہیں، یا سعودی عرب کے پیسے ہیں، یا قطر کے پیسے ہیں. تو آپ تو فورن ریزرو ایز آف سچ آپ زیرو پہ ہیں. آج آپ کی جو اس ڈیفیسٹ فائنینس کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک بجٹ کا ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو، اس کی وجہ سے آپ کے قرضہ جات اس وقت جو ہے نا اس حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں 8 ٹریلین 8,000 ارب روپے دوا آپ نے بجٹ میں رکھے ہیں، جو کہ آپ کے ڈیٹ سروسنگ کے پیسے ہیں، یعنی کہ آپ نے جس سے اپنے قرضوں کو کا مارک اپ پے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ملک اس صورت میں پھنس جائے جہاں آپ کا ریونیو جو آپ جنریٹ کرنے کے سوچتے ہیں 12,000 ارب، اس میں سے 8,000 ارب یا 7,000 ارب اگر قرضوں کی سروسنگ کے لیے اگر آپ چلا جائے تو پھر ملک کیسے چل سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صفدر صاحب. ٹائم کم ہوا، بہت سارے ہیں بالکل. اس وقت انڈیکیٹرز معیشت کی بہت ہی خراب ہے. ایف ڈی آئی جو ہے وہ تو 50 سال کے بعد اتنی خراب ہوئی ہے. بہرحال میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا، لیکن ایک بات میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام کی حالت اتنی خراب ہے، کیونکہ ہر وقت معاشی جو ماہر ہیں یا جو سیاسی ماہر ہیں، جو آئینی ماہرین ہیں، اتنے برے عوام کی حالت ہے، اور نظام کی حالت بھی اتنی بری ہے، اور ملک کی حالت بھی اگر اتنی بری ہے، تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے
اور ظاہر ہے حکومت کو تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس ملک کے ارباب و اختیار کو، جو اس ملک کی اصل طاقت ہے اور اس ملک کی ترقی ان کی مضبوطی ہے، ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس. جی ویلکم بیک. میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف آؤں گا. 3-4 سوال ہیں، میں چاہوں گا سر آپ ذرا اس کو بہتر طریقے سے ہمارے لوگوں تک پہنچا دیجئے. ایک تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جو KPK میں ابھی ہوا الیکشن، اس الیکشن میں حکومت نے جو اس کے بارے میں جو کچھ بھی کیا، جو کوشش کی، جو اپوزیشن کا رد عمل تھا، اور پھر وہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب، اور اس کے بعد اب وہاں پہ دوبارہ KPK میں PTI کی حکومت. ایک تو اس کے اوپر میں چاہوں گا سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام پروسیس کو. دوسرا مجھے یہ بتائیے سر کہ دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان میں جو صورتحال ہے، حکومت کیا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی سلوشن؟ اور کیا یہ جو افغانستان پاکستان کی جو جنگ ہے یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ کیا اس سے دہشت گردی رکے گی؟ یہ سوال کا جواب بھی سر دیجیے گا. اور اس کا بھی ضرور دیجیے گا سر کہ امریکہ کو جس طریقے سے آپ ویلکم کر رہے ہیں یا امریکہ آپ کو ویلکم کر رہا ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ اس کا دنیا میں کتنا مذاق اڑ رہا ہے، لیکن اگر یہ صورتحال ہے جیسے بلگرام میں آنا چاہتا ہے امریکہ، اور ہم پر الزام ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوگا یہ ایک پریشر ڈیولپ ہوگا، اور ہم بلگرام میں امریکہ کا آنا کسی لحاظ سے بھی پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، چین کے لیے بھی نہیں، روس کے لیے. اگر سر یہ پاکستان پھر کی طرف اس طرح جاتا ہے تو چائنا کہاں کھڑا ہوگا سر؟ ہمارا جو پرانا اتحادی ہے اس کو، ہماری جو اتحاد ہے اور ہمارے اہم ترین CPEC اور دوسرے معاملات ہیں، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ جی دیکھیں، جہاں تک پاکستان افغانستان کی جنگ کی تعلق ہے، یہ انتہائی بدقسمتی ہے. پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ممالک ہیں جن کے آپس میں اتنے مشترکات ہیں کہ کرۂ ارض پر کسی بھی دو پڑوسی ممالک کے نہیں ہیں. پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے، افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. یہ انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ بدقسمتی ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ آج پاکستان اور افغانستان لڑ رہے ہیں. اس لیے میں افغانستان کی حکومت سے، رجیم سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے گریونسز کو ایڈریس کیا جائے، پاکستان کے ریزرویشن کو ایڈریس کیا جائے. افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے. ان کی تاریخ ہے، افغانستان میں انہوں نے ہمیشہ نفرت کے بیج بوئے ہیں، افغانستان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی. اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں. اور جو آپ کی عاشروں کی انویسٹمنٹ میں غیر معمولی مشترکات ہے پاکستان کے ساتھ، اس کو پیش نظر رکھیں. یہی صورتحال میں پاکستان سے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ، مذاکرات، ہر صورت میں آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں، صبر اور تحمل کا دامن کسی بھی وقت ہاتھ سے نہ چھوٹے، مذاکرات کے میز پر ہی مسائل کو حل کرے. اور اس حوالے سے سعودی عرب کی خدمات، قطر کی خدمات، اور میں کہتا ہوں ایک بہت اچھی پوزیشن پہ اس وقت طیب اردوان ہیں، ان کو بھی آگے بڑھ کر اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. لیکن جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اس لیے سعودی عرب کی طرف سے، قطر کی طرف سے جو اپرچونٹی ہے اس کو دونوں ممالک کو سنجیدگی کے ساتھ اویل کرنا چاہیے. اور اردوغان اور ترکی اگر کوئی رول ادا کرنا چاہیں تو ان کو بھی ضرور رول ادا کرنا چاہیے. ہماری امن ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہماری جو ترقی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. میوچل کو ایگزسٹنس، باہمی ابہام و تفہیم اور بقائے باہمی کے اصول ہی ہم دونوں ممالک کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو یہ تو افغانستان کی. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں خیبر پختونخوا تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ 80 سال میں
جو چیلنجز خیبر پختونخوا کو آئے ہیں، اس سے بڑا چیلنج جو اس وقت ہے لا اینڈ آرڈر کی، ٹیررزم کی، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے، روزگار کاروبار محفوظ نہیں ہے، گورنمنٹ فنکشنری محفوظ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احساسی محرومی ہے۔ اس وقت آپ کا جو فاٹا ہے وہ افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے وہاں، اور ایک طرف غربت ہے، ایک طرف بدامنی ہے، ایک طرف احساسی محرومی ہے، اور دوسری طرف آپ کے یوتھ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق پاکستان کی آبادی میں یوتھ کی تعداد 71% ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں یوتھ کی تعداد 77% ہے۔ آپ ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی سی ایک ماچس کی تیلی وہ بڑک اٹھے گا، سب کچھ کو بسم کر دے گا، اور سوشل فیبرک وہ بکھر جائے گا۔ اس لیے احتیاط احتیاط احتیاط۔ آپ نے بات کی موجودہ رجیم کی، یہ تو فارم 47 کی ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سرپرستوں کے بھی میں کہتا ہوں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، غربت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 77% بلو 30 ایئرس ایج کے نوجوان ہیں، اور دوسری طرف آپ ان سے پولیٹیکل اور پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن وہ چھیننا چاہتے ہیں، اور وہاں پر بھی فارم 47 کے جو ہارے ہوئے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کی مینڈیٹ کی جو پی ٹی آئی کی ہے، کسی بھی پارٹی کی ہوتی، لیکن ابھی پی ٹی آئی کی ہے، اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کو آپ وزن دے اور ان کو کام کرنے کے مواقع دے، جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ رائٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ، خواہ وہ این ایف سی کی صورت میں ہے، خواہ وہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹی کی صورت میں ہے، خواہ وہ گیس رائلٹی کی صورت میں ہے، خواہ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے وہ دیں۔ یہ نہیں دیں گے تو اس سے غیر معمولی ایک احساسی محرومی بڑھے گا۔ اسی طرح میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں، سہیل افریدی نیا بندہ ہے، فریش بلڈ ہے، نوجوان ہیں، وہ ریویو کریں، کرپشن ختم کریں صوبے سے۔ جو صوبے کے ڈپارٹمنٹس ڈکے ہو رہا ہے، اس کا ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سچویشن کمزور ہے، خراب ہے، اس کو بہتر کریں۔ آپ تعلیم کو بہتر کریں، آپ صحت کو بہتر کریں، آپ گورنمنٹ سروسز کو بہتر کریں، حکومتی اداروں اور محکموں کے اوپر عوام کے اعتماد کو بحال کریں، مضبوط کمیونیکیشن عوام کے ساتھ رکھیں، جمہوریت کے ناطے عوام کی خدمت کریں، ڈیلیور کریں، ورنہ یہ آپ کے پاس بھی آخری موقع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پازیٹیولی عوام کو، ملک کو، اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے اور اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی وہ ڈیزائن کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے امریکہ کی بات کی ہے، دیکھیں امریکہ آپ کا دوست نہیں ہے، امریکہ صرف آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے۔ یہ سیٹوں اور سینٹوں کی صورت میں ہو، یہ افغان جہاد کی صورت میں ضیاء الحق کے جو امریکہ کا ساتھ دینا ہے، یہ پرویز مشرف کی جو انلائٹن ماڈریشن اور جو فرنٹ لائن اتحادی کی صورت میں ہو، ہمیشہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکہ نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ کبھی آپ کو چند ڈالر دیے ہیں جس کو آپ نے مونگ پھلی کا دانہ کہا ہے، اور کبھی آپ کو وہ بھی نہیں دی، صرف تعریفیں کی ہے اور آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو پھینکا ہے، اور پھر مسائل کی دلدل میں آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔ آج پاکستان جو زبردست قسم کے کرائسس سے دو چار ہے، خواہ وہ افغان بارڈر کے اوپر ہو یا ہمارے انٹرنل ہو، اس کی بنیاد امریکہ نے رکھی ہے۔ امریکی جنگیں، امریکی ڈالروں کے لیے کردار، امریکی ڈیزائن کے اندر رنگ بھرنا، اسی کی وجہ سے آج پاکستان زبردست قسم کے بحرانوں کی صورت میں۔ اس لیے ہمیں امریکہ کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ، برابری کی بنیاد پر اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے نیشنل انٹرسٹ اورینٹڈ فارن پالیسی، نیشنل انٹرسٹ اورینٹڈ امریکن ریلیشن، اس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ یہ جو شرم الشیخ میں ہوا، جہاں پہ ارد گرد بہت سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کھڑے تھے، ہماری تو آنکھ شرم سے جھک گئی۔ ہم تو بول شہباز شریف رہے تھے اور پسینے ہمارے چوٹ رہے تھے کہ کیا 24 کروڑ پاکستانیوں جو نیوکلیئر پاور ہے، میزائل پاور ہے، غیرت مند لوگ ہیں، عالم اسلام کی قیادت کا اہل ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں ان کی طرف، وہ ایک قاتل کی جس کے
ہاتھوں سے غزہ کے معصوموں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کو اپنے لوگ بھی سنجیدہ نہیں لیتے، جو دنیا کے اندر ہی بہت ہی غیر مقبول قسم کا ایک سپر پاور کا حکمران ہے، آپ اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ خود اس کو یقین بھی نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے مسائل کے حل کس چیز میں ہے؟ سبز کتاب کے اوپر عمل کرنے میں ہے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنے میں ہے. آپ جب تک ٹرو ڈیموکریسی قائم نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ جب تک ساورن پارلیمنٹ قائم نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. انڈیا اور افغانستان بہت قریب آ چکے ہیں، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ پھر یہ بتائیے سر کہ چائنا جو اس وقت ہمارا بہت بڑا اتحادی ہے، امریکہ کے ہم گود میں بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا. کئی اہم ترین چیزیں اس وقت چائنا سے منسلک ہیں، کیا کہتے ہیں سر؟ ایک تو پہلے افغانستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پچھلے 30-40 سال میں جو ہماری افغان پالیسی رہی ہے مختلف ادوار میں، میرا خیال ہے اس کو کہنا کہ اسپیکٹیکولرلی فیل ہوئی ہے وہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہوئی گی. مطلب ہم جب ابھی مڑ کے دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی یا فرسٹ ٹائم جب طالبان آئے تھے ان کو سپورٹ کرنے کی، یا اس سے پہلے جو افغانستان میں جو حکمرانوں کے حوالے سے کھاڑ پچاڑ ہم کروا رہے تھے، ہم شریک تھے اس میں. اور ہم اس جو افغانستان کے عوام کی اتنی نفرت بڑھی، وہ ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا ایک کالونی یا 5th پروونس ٹریٹ کر رہے تھے. اب مجھے یہ جو ہم افغانستان کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں، آپ کو پتہ ہے 2021 اگست میں طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل پر، اور یہ ہماری آشیرواد سے، ہماری سپورٹ سے، ہماری گارنٹی سے کیا. جو قطر میں ٹاکس ہو رہی تھی، یو ایس بھی جس میں انوالو تھا، ہم گارنٹر تھے کہ جی کابل پر قبضہ ہوگا، پورے افغانستان پر قبضہ ہوگا اور ایک فیس طریقے سے ہوگا. سو وہ ہم تو ان کو ایک اپنا دوست سمجھ کے لا رہے تھے کہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ پرو انڈیا ہے. ہمارا کنسرن یہ تھا کہ جی وہ انہوں نے 6 سفارت خانے انڈیا نے کونسلیٹس کھولے ہوئے ہیں، وہاں ان کی ایمبیسی ہے جو مدد کرتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے حوالے سے. اب 3 سال پہلے تو وہ ہمارے 4 سال پہلے سب سے اچھے دوست تھے. جنرل فیض حمید کی وہ جو تصویر ہے کابل میں چائے پیتے ہوئے، وہ باٹم لائن ہے، ڈسکرائب کرتی ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم نے فتح کیا. کس کو لے کے ہیں؟ طالبان کو لے کے ہیں. آج اتنے حالات خراب ہو گئے کہ جنگ کا سما ہو گیا. تو کیا ہوا؟ پہلے تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ کے پچھلے 3 سال میں 3.5 سال میں حالات کیوں اتنے زیادہ خراب ہو گئے. دوسری بات یہ، سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، بیکاز اس وقت جب قبضہ کیا تھا، ٹیک اوور کیا تھا، تو تمام پولیٹیکل لیڈرز باشمول عمران خان، باشمول خواجہ آصف، شہباز شریف، پیپلز پارٹی، اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ، سب نے ویلکم کیا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت زبردست ایک کام ہم نے کیا ہے، اور ہم یہ یاد دلا رہے تھے کہ سوویت یونین کو بھی ہم نے بھگا دیا تھا اور اشرف غنی کی حکومت کو بھی ہم نے بھگا دیا. سو ایک تو ہماری اتنی کنفیوژن ہے، تو ہم اس لیے میں کہتا ہوں اس کو ڈیبیٹ کر لیں اچھی طرح، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر لیں، سیولین اوورسائٹ کے تحت ڈیبیٹ کر لیں کہ اس دفعہ جو آگے ہم بڑے قدم اٹھائیں افغانستان کے حوالے سے اس میں صحیح ایک سمجھ آنے والی بات ہو. دوسری بات یہ کہ یہ جو افغانستان سے جڑا ہوا ہے، ظاہر ہے سب سے زیادہ سفر تو خیبر پختونخوا کے عوام نے کیا ہے، چاہے وہ 9/11 کے بعد تھا یا اس سے پہلے سوویت آکوپیشن کے بعد جو حالات ڈیولپ ہوئے. سب سے زیادہ افیکٹ جو صوبہ ہے وہ کے پی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تھک چکے ہیں، وہاں سے ہزاروں لاکھوں جنازے اٹھے ہیں، وہاں نقل مکانی ہوئی ہے. نقل مکانی کوئی آسان کام نہیں ہے، وہااں دہشت گردی بھی ہے، وہاں ایسی حالات رہے ہیں کہ جہاں ایک نارمل لائف گزارنا مشکل رہا ہے. اب ان کی رائے لیے بغیر تو ہم اپنا آپریشن ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہی افغانستان کے ساتھ فیوچر کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر پوچھے بغیر ہمیں آگے قدم بڑھانا چاہیے. کے پی میں پی ٹی آئی کی 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے، بائی آل مینز کوئی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا. وفاق نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے. یہ وہی وفاق ہے، یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ جس کے جو صدر ہیں
میاں نواز شریف وہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں ٹی وی انٹرویوز میں کہ جی پاکستان اس لیے ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش اس لیے بنا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے پاور ٹرانسفر نہیں کی تھی، باوجود اس کے کہ شیخ مجیب الرحمان پر ایک بہت بڑا کیس تھا اگرتلا کنسپریسی کیس، سہیل افریدی پر کیا ہے. تو اچھے جس کو سمجھدار سمجھے جانے والے میچور پولیٹیشین پی ایم ایل این میں پرویز رشید، وہ بھی آگے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم ان کو نہیں چیف منسٹر بننے دیں گے. اب اس کے جو امپلیکیشنز ہیں آپ سوچیں کہ کتنا پورا، اور پیپلز پارٹی نے پورا زور لگایا، ان کے گورنر نے پورا زور لگایا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ نہ بن سکے، اس کو ڈینائی کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں یہ کوئی آسان نہیں کریں گی پاکستان کے لیے مشکلات کو. اب سہیل آفریدی کو تو آپ نے میسج یہ بھیج دیا وفاق نے کہ ہم آپ کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ آپ چیف منسٹر بنیں، پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے ایک تو پاکستان وہاں اسلام آباد اور پشاور میں اتنی لڑائی، پھر اسلام آباد اور کابل کی اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب. پرٹیکولر یہ کویشچن لینا چاہتا ہوں سر آپ سے، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ ابھی حالیہ بلاول بھٹو نے ایک تقریر کی ہے، آپ سندھ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک عرصہ گزارا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا مقابلہ آپ دوسرے صوبوں سے نہ کریں، سندھ کا مقابلہ دنیا کے جو بہتر شہر ہیں، ملک ہیں، ان سے مقابلہ کریں. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر میں تو بلاول کو ذاتی طور پہ کم از کم اتنا سندھ کے حالات سے نابلد نہیں سمجھتا تھا. میری نظر میں اس کی ایک اپنی پیڈیگری ہے، اس کی ایک اپنی شہید القاری بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اس کی ایک لیگیسی ہے. لیکن میں انفارچونیٹلی یہ جو ان کا تجزیہ ہے، میں تو بڑا جو ہے حیران بھی ہوں، اور جو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ اس تجزیے کا کیا معنی لیں. مطلب یہ کہ کون سا انڈیکیٹر ہے سندھ میں؟ آپ شہر کراچی میں رہتے ہیں اور سب چھوڑیں باقی سندھ کو، آپ کراچی کا ہی حال مجھے بتا دیں کہ کس طریقے سے آج وہ شہر جو ہے نا انٹرنیشنل سٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے. اس کے جو روڈ ہیں، اس کی جو سڑکیں ہیں، اس کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کی جو پولیوشن ہے، اس کی جو صحت کا جو اس کا ماڈل ہے. اگر آپ دو انسٹیٹیوٹ اور ایس آئی یو ٹی کو وہ صحت کی ضامن ہے پورے سندھ کی، تو میں تو توجہ دلاؤں گا ان کی کہ سندھ کے اندر آ کے یہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، یہاں کے جو تحصیل ہاسپٹلز ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، جو یہاں کے جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، کم از کم ان پہ نظر مار لیں کہ کوئی بلڈنگ سلامت بچی ہے ان کی، یا وہاں کوئی ڈاکٹر کبھی کوئی بیٹھتا ہے جا کے وہاں پہ، اور اگر ڈاکٹر ہیں بھی تو دوائی کوئی موجود ہے. تو ایک بڑا انحطاط ہے پوری ہمارے صحت کا. سب سے بڑی جو سندھ کے اندر کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی سندھ کے اندر جو صحت جو ہے تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ سب سے جو ہے نا بہتر ہے سب صوبوں کے مقابلے میں انٹرنیشنلی. تو میں کیا کہوں اس کے بارے میں، لیکن یہ کہ اگر آپ سندھ کے اندر آئیں، جس میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ کوئی بھی جا کے کسی شہر میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، جہاں بھٹو صاحب کے بنائے وہ اسٹرکچر جو رورل ہیلتھ سینٹر اور بیسک ہیلتھ یونٹ کی صورت میں ہمیں موجود ہوتے کے زمانے میں بالکل انحطاط کا شکار ہیں. وہ بلڈنگیں ہی گر گئی ہیں، ڈاکٹر تو چھوڑے کمپاؤنڈر بھی وہاں اویلیبل نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور جو حالات ہیں، کس کے میں ڈیزیز کی بات کروں، آپ ہیپاٹائٹس لے لیں تو سندھ ہیپاٹائٹس میں سب سے آگے ہے. اپنے رتو زیرو جو شہر جو بلاول صاحب کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں ہیپاٹائٹس کا کیا حال ہے. لڑکانہ کی میں چاندکا میڈیکل کالج ہاسپٹل کے بارے میں تو کہہ دوں کہ وہاں آ کے جو وہ حالات کا جائزہ لینے کوئی اسٹرکچر. اچھا، بس آخری میرے پاس 30-40 سیکنڈ ہے، اس میں یہ بتائیے کہ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہیں، اور ہماری کارکردگی کو دیکھنا ہے. جو سندھ کی کارکردگی تو آپ نے بتا دی، اور کون سی ایسی کارکردگی ہے جس پہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ سر 40 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. دیکھیں اپنے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کیا پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک بچا ہے؟ دیکھیں پنجاب اس وقت میجورٹی صوبہ ہے، جس نے بھی وزیر اعظم بننا ہے اس نے پنجاب سے جب تک ووٹ کو نہیں ملتے تو تب تک جو ہے وزارت عظمیٰ کہاں سے آئے گی؟ وہاں تو آپ کے ووٹ بینک جو ہے 70-80 ہزار کا ووٹ بینک کانسٹیٹوئنسی کا، وہ اب 3 ہزار پہ جا کے پہنچا ہے. تو جب تک وہاں پہ آپ کی ووٹ بینک نہیں قائم ہوتا، اور وہ ووٹ بینک قائم کرنے کے لیے بلاول صاحب کے پاس ایک موقع تھا شاید جب وہ نئے سیاست کے اندر آئے تھے، لیکن زرداری صاحب نے کبھی ان کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا. جب بھی وہ سیاست میں آگے بڑھے ان کو زرداری صاحب نے
खींच के पीछे कर दिया और जो ना उनके कोई ना कोई छोटा मोटा जो ना वो हल्का सा इल्जाम लगा के दिया कि जी ये तो बच्चा है, ये तो अभी कुछ नहीं कर सकता। सर तो आपने तो पंजाब गंवा दिया। सर, पंजाब गंवा सर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, उनका भी तो पंजाब में वोट नहीं है। हमने तो देखा वो तो अजीम धांधली है ना, वो तो जो है ना जो इस किस्म की धांधली का तो कभी तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह आ जाएंगे सर, वजीर आजम बनना कितनी देर की बात है। आपका बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया है मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।